जीप की रफ्तार खतरनाक हद तक तेज थी और वो गोया दौड़ी चली जा रही थी। जीप के अगले पायदान में एक स्टेन गन, फाजिल राउंड्स और 2 माउजर पड़े हुए थे। इस वक्त पुलिस की मोबाइल हमें रोक कर तलाशी ले लेती तो जवाबदेही मुश्किल हो जाती। यूं भी वो मार्शल लॉ का दौर था। मिलिट्री कोड, दहशतगर्दी और नाजायज़ असला रखने के जुर्म में लंबी लंबी सजाएं सुना देती। रफ्तार ज़रा आहिस्ता करो अहमक, मैं गुर्रा कर बोला। पुलिस की कोई मोबाइल पीछे लग गई तो खामखा की मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अशरफ ने रफ्तार कम कर दी। इस वक्त तक हम लोग क्लिफ्टन के बुर्ज तक पहुंच चुके थे। अस्पताल यहाँ से बमुश्किल 3 मिनट की ड्राइव पर था, क्योंकि सड़क इस वक्त बिल्कुल साफ थी। बस इक्का दुक्का गाड़ियाँ गुजर रही थीं। मैंने अस्पताल से कुछ फासले पर जीप रुकवा ली। वहाँ मुख्तलिफ मैक और मॉडल्स की कई गाड़ियाँ खड़ी थीं। अशरफ और धनी बख्श ने अपनी शानों से स्टेन गन्स लटका के जिस्म पर अजर के लपेट ली। मैंने अपनी रिवॉल्वर के सिवा सिर्फ एक माउजर और फाजिल राउंड्स लेने पर इक्तफा किया। फिर हम लोग टहलने वाले अंदाज में अस्पताल की तरफ बढ़े। इस वक्त मैं मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। अस्पताल के नज़दीक पहुंचकर हम लोग गैर महसूस तरीके पर एक दूसरे से कुछ दूर हो गए। सबसे आगे अशरफ था, इसके पीछे कुछ फासले पर मैं और धनी बख्श थे, मगर हम दोनों भी बज़ाहिर एक दूसरे से गैर मुतल्लिक थे। वो खासा महंगा अस्पताल था और वहाँ मरीजों से मिलने के औकात मखसूस थे। मेन गेट पर खड़े हुए चौकीदार ने घूर के अशरफ को देखा और उखड़ लहजे में बोला, किधर जाना है साहिब? मुझे बड़े डॉक्टर साहब से मिलना है। अशरफ ने मुस्तैदी लहजे में कहा, किसी वडेरे की तरह नखुवत अमेज़ लहजा था। इसको बोलो बाबा कि रईस हमजा खान आया है सक्खर से। चौकीदार इसके सर्द और बाबाकार लहजे से एकदम मरूब हो गया। यूं भी वो इतना महंगा अस्पताल था कि आम तो क्या ऊंचे मुतवसत तबके का कोई शख्स भी इसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। वहाँ ज़्यादातर बड़े बड़े सनतकार, जागीरदार और आला अफसरान ही जाते थे। वहाँ आने वाला हर शख्स VVIP होता था। अशरफ की शख्सियत बहुत बारोब थी। वो पढ़ा लिखा और मुहज़्ज़ब किस्म का जागीरदार लगता था। चौकीदार जल्दी से बोला, मगर बड़े डॉक्टर साहब तो इस वक्त नहीं हैं। ड्यूटी पर कोई डॉक्टर होगा। मेरे भाई की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है तो आप इन्हें ले आएं साईं। इमरजेंसी में तो कई डॉक्टर हैं। इसकी गुफ्तगू सुनकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसका प्लान क्या है। मैंने धनी बख्श को इशारा किया। फिर हम लोग चौकीदार की नज़रों में आए बगैर फुर्ती से गाड़ी की तरफ बढ़ गए। यूं भी वहाँ अब तक मुझे कोई मुश्तबा शख्स दिखाई नहीं दिया था। गाड़ी में बैठने के बाद मैंने धनी बख्श से कहा, मेरा ख्याल है कि तुम मरीज़ बन के पिछली सीट पर लेट जाओ। मैं वडेरे हमजा खान का ड्राइवर और गनमैन हूँ। वो कदीम मॉडल की जीप थी और किसी भी तौर पर वडेरे हमजा खान के शान नहीं थी, मगर अब क्या हो सकता था। मैंने अशरफ की वापसी का इंतज़ार किए बगैर जीप आगे बढ़ा दी। अशरफ मुझे रास्ते में ही मिल गया। हमारी जीप देखते ही चौकीदार ने गेट खोल दिया। मैं पार्किंग की बजाय जीप को सीधा पोर्च में ले गया। फ़ौरन ही 2 वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर दौड़ते हुए जीप की तरफ आए। धनी बख्श आंखें बंद किए गहरे गहरे सांस ले रहा था। इसने अपने पास सिर्फ रिवॉल्वर रखा था, बाकी तमाम असला जीप में ही छोड़ दिया था। वार्ड बॉयज़ ने बहुत फुर्ती से इसे स्ट्रेचर पर मुंतकिल किया और एमरजेंसी वार्ड की तरफ दौड़े। अशरफ इसके साथ साथ था। इन्हें छोड़कर मैं लिफ्ट की तरफ लपका, क्योंकि अली मुराद का कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था। लिफ्ट के पास भी खराट किस्म का एक चौकीदार मौजूद था। मुझे देखकर उखड़ लहजे में बोला, कहाँ जा रहे हो साहिब? इसका अंदाज अगरचे मुहज़्ज़ब था, मगर चेहरे पर नागवारी के तासुरात थे। मुझे कमरा नंबर 102 में जाना है, मैंने सर्द लहजे में कहा और इसे एक तरफ हटाकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। इसने भी बसी से गर्दन हिलाई, मगर मेरे तेवर देखकर रोकने की जुर्रत न कर सका। मैंने जानबूझकर कमरे का नंबर गलत बताया था। अली मुराद के कमरे का नंबर 109 था। मैं लिफ्ट से उतर के जो ही कॉरिडोर में दाखिल हुआ, मेरी नज़र दूर ही से एक मुसल्लह शख्स पर पड़ी। पहले तो मैं यही समझा कि वो दुश्मनों का आदमी है और वो हमसे पहले अपना काम कर गए हैं, मगर वो जिस इत्मीनान से खड़ा था, इसे देखकर यह अंदाज़ा नहीं होता था कि इसका ताल्लुक दुश्मनों से है। अचानक मुझे ख्याल आया कि अली मुराद की हिफाजत के लिए भी तो 2 आदमी यहाँ मौजूद हैं। वो यकीनन इन्हीं में से एक है। मुझे देखकर वो भी चौकन्ना हो गया था। मुझे अपनी हमाकत का एहसास हुआ। मेरे साथ धनी बख्श या अशरफ का होना ज़रूरी था, वरना वो मुहाफिज मुझे किसी तौर अली मुराद से न मिलने देते। मैं इसके नज़दीक पहुंचा तो इसने शानी से लटकी हुई राइफल हाथ में पकड़ ली। मैंने नरम लहजे में कहा, मेरा नाम कामरान है, मुझे अली मुराद से मिलना है। इसकी आंखों में चमक सी नमूदार हुई तो मुझे अचानक खतरे का एहसास हुआ। इसने अचानक ही मुझ पर बेआवाज़ फायर कर दिया। गोली मेरे दाएं बाजू की खाल उधेड़ती हुई निकल गई। मेरे बाजू में अंगारे से भर गए। मैंने जख्म की परवाह की बगैर रिवॉल्वर निकालना चाहा, मगर अली मुराद के कमरे से कई आदमी बैक वक्त निकल आए। इन सब के हाथों में हथियार थे। मैं बुरी तरह घिर के रह गया था। अपनी जगह से हरकत मत करना, वही आदमी गुर्रा कर बोला जिसने मुझे फायर किया था, वरना छलनी हो जाओगे। मैं तुम्हें जिंदा या मुर्दा खान के पास ले जाऊंगा। बहुत दौड़ाया है तुमने। इसका लहजा सर्द और शफाक था। मैं अपनी जगह पर जम कर रह गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो क्या तुम लोगों ने अली मुराद को? नहीं, वो अभी जिंदा है। राइफल बरदार ने मेरी बात काट दी, मगर इसके दोनों गार्ड्स मेरे हाथों से मारे गए हैं। अली मुराद से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम तो तुम्हारी इंतज़ार में यहाँ बैठे हैं। अगर इसकी राइफल पर साइलेंसर ना
ہوتا تو اب تک وہاں نہ صرف اسپتال کا پورا عملہ بلکہ پولیس بھی پہنچ چکی ہوتی۔ حیرت تو مجھے یہ تھی کہ ان لوگوں نے علی مراد کے محافظوں کو اتنی خاموشی سے کیسے ہلاک کر دیا تھا۔ اگر تم نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تو ہم علی مراد کو بھول جائیں گے؟ رائفل بردار نے گویا میری ساتھ پشتوں پر احسان کرتے ہوئے کہا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم ان لوگوں کو درمیان میں مت گھسیٹو، میں نے کہا۔ پھر طنزیہ لہجے میں بولا، ویسے تمہاری انفارمیشن انتہائی ناقص ہے، ورنہ تم کبھی ادھر کا رخ نہ کرتے۔ میں تو کم از کم 1 سال بعد علی مراد کی طرف آیا تھا۔ اس بیچارے کو تو میرے بارے میں یہ علم بھی نہیں تھا کہ میں ملک میں ہوں یا ملک سے باہر، زندہ بھی ہوں یا مر چکا ہوں۔ ہم جانتے تھے، رائفل بردار اطمینان سے بولا، کہ تم نے 1 برس سے ادھر کا رخ نہیں کیا۔ ہم تو وڈیرے کو اغوا کرنا چاہتے تھے، سنا ہے تم اس کا بہت احترام کرتے ہو۔ ہمیں یقین تھا کہ اس کے اغوا کی خبر سنتے ہی تم اپنے بل سے باہر نکل آؤ گے۔ پھر وہ اپنے آدمیوں سے مخاطب ہوا، اپنے کمرے میں لے چلو۔ وہ لوگ مجھے علی مراد کے کمرے میں لے جانے کے بجائے کوریڈور کے آخری سرے پر واقع ایک کمرے میں لے گئے، مگر اس میں کوئی مریض نہیں تھا۔ ہماری طرح شاید وہ بھی کوئی فرضی مریض لے کر آئے تھے۔ اس قسم کے مہنگے اسپتالوں میں ڈاکٹرز کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ مریض کیوں ایڈمٹ ہونا چاہتا ہے۔ جیب میں اگر پیسہ ہو تو وہاں ماں سکون کی خاطر بھی رہا جا سکتا ہے۔ وہ تعداد میں 5 تھی، جن میں 2 علی مراد کے کمرے میں رہ گئے تھے، بقیہ 3 مجھے گن پوائنٹ پر اس کمرے میں لے گئے تھے۔ تم لوگ آخر کون اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے غصہ ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ میرے زخم سے مسلسل خون بہہ رہا تھا، میری آستین بھی خون سے تر ہو گئی تھی اور اس کی بوندیں اب کارپیٹ کو داغدار کر رہی تھیں۔ اتنے بھولے مت بنو، رائفل بردار نے مذاق خیز لہجے میں کہا۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم کون ہیں، میرے دشمن تو بے شمار ہیں۔ میں نے بے نیازی کا مظاہرہ کیا، اب میں ہر ایک کو تو یاد رکھنے سے رہا۔ میری تلاش میں تو نہ صرف جرائم پیشہ بلکہ سرکاری ایجنسیاں بھی مصروف ہیں۔ تم یہ بتا کر اگر مجھے مرعوب کرنا چاہ رہے ہو تو اس خوش فہمی کو دل سے نکال دو۔ چلو نکال دیا، میں نے تپانے والے انداز میں کہا۔ اب بتاؤ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ اس کا نام سن کر کہیں تمہارا ہارٹ فیل نہ ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں زندہ خان کے حوالے کروں، گویا تم ابراہیم خان کے آدمی ہو۔ میں نے جان بوجھ کر غلط نام لیا۔ ابراہیم خان تو 3 درجے کا بدمعاش ہے، مجھے اس کا آدمی بنا کر تم میری بھی توہین کر رہے ہو۔ رائفل بردار برا سموہ بنا کر بولا۔ اچھا بابا، تم امریکہ کے صدر جمی کارٹر کے آدمی ہو۔ ان دنوں صدر امریکہ جمی کارٹر ہی تھا۔ چلو پھر لے چلو مجھے اس کے پاس۔ میرا لہجہ اور انداز تہذیب امیز تھا۔ میری بات پر وہ ایک دم مشتعل ہو گیا اور آگے بڑھ کر میرے منہ پر تھپڑ مارنا چاہا۔ میں یہی تو چاہتا تھا۔ میں نے ذرا سا ترچا ہو کر اپنا چہرہ بچایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے زوردار جھٹکا دیا۔ وہ بری طرح سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کے ساتھ ہی میری لات بھی حرکت میں آئی اور دوسرے آدمی کے سینے پر پڑی۔ وہ کراہ کر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ تیسرے آدمی نے مقابلہ کرنے کے بجائے کمرے سے بھاگنا چاہا، مگر اس نے یہ فیصلہ بہت دیر میں کیا تھا۔ میری راؤنڈ کک اس کی پشت پر پڑی اور وہ گھٹنوں کے بل فرش پر گر گیا۔ دوسری کک نے اسے بھی ناک آؤٹ کر دیا۔ پہلا آدمی دیوار سے ٹکرانے کے بعد اٹھ کے بیٹھ چکا تھا اور اپنی رائفل سیدھی کر رہا تھا۔ میں نے جھپٹ کے اس کے ہاتھ سے رائفل چھینی، اس کے دونوں سرے پکڑ کے اسے گھٹنے پر مارا اور اسے 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک طرف پھینک دیا۔ پھر میں غرا کر بولا، میں تو تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں موسیٰ خان کے کتے، مگر تم مجھے نہیں جانتے۔ میری نظروں میں تو موسیٰ خان بھی انتہائی گھٹیا درجے کا اچکا ہے۔ میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، مگر اس کو تو پورا کرنا ہے نا۔ یہ کہہ کر میں نے جیب سے ماؤزر نکال لیا۔ اگر تم لوگوں نے علی مراد کے آدمیوں کو قتل نہ کیا ہوتا تو شاید میں تمہیں چھوڑ دیتا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ماؤزر کا سیفٹی کیس ہٹایا اور اس کا رخ رائفل بردار کے سینے کی طرف کر کے بولا، مگر اب یہ ممکن نہیں ہے۔ ٹھہرو ٹھہرو، وہ وحشت زدہ ہو کے بولا، وہ دونوں زندہ ہیں۔ میں نے تمہیں دہشت زدہ کرنے کے لیے جھوٹ بولا تھا، میں نے انہیں صرف بے ہوش کیا ہے۔ تمہارا سچ اور جھوٹ کا پتہ ابھی چل جائے گا۔ میں نے کہا، میرے ساتھ علی مراد کے کمرے میں چلو۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ کے کھڑا کر دیا، اور زیادہ اسمارٹ بننے کی کوشش مت کرنا۔ میں نے ماؤزر والا ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، میں جیب کے اندر سے بھی فائر کر سکتا ہوں۔ وہ پیٹے ہوئے کتے کی طرح ہانکتا ہوا کمرے سے باہر نکلا اور لڑکھڑاتا ہوا علی مراد کے کمرے کی طرف چل دیا۔ مجھے اس کے ان 2 آدمیوں کی فکر تھی جو علی مراد کے کمرے میں تھے۔ میں نے اپنے ساتھ جانے والی کو دروازے پر دستک دینے کا اشارہ کیا۔ اس نے آہستہ سے دستک دی اور بولا، دروازہ کھولو۔ آواز پہچانتے اس کے آدمیوں نے دروازہ کھول دیا۔ وہ دونوں اس وقت خالی تھے، ان کی رائفلیں دیوار کے ساتھ ٹکی ہوئی تھیں۔ میں نے اپنے شکار کو کمرے میں دھکیلا، لات مار کے دروازہ بند کیا اور پھرتی سے ریوالور نکال لیا۔ وہ دونوں مجھے یوں دیکھ رہے تھے جیسے میرے بجائے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، میں نے کرخت لہجے میں کہا، اور دونوں ہاتھ سر پر رکھ لو۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو کھوپڑی میں سوراخ کر دوں گا۔ وہ دونوں مشینی انداز میں دیوار کی طرف گھوم گئے۔ میں نے جلدی ان دونوں کی تلاشی لی، مگر ان کی جیبوں سے چند کرنسی نوٹوں کے علاوہ کچھ برآمد نہ ہوا۔ پھر میں علی مراد کے دونوں محافظوں کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ دونوں زندہ تھے اور ان کی حالت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ زیادہ دیر بے ہوش نہیں رہیں گے۔ علی مراد بھی سو رہا تھا،
یا پھر وہ کمزوری کی وجہ سے غنودگی میں تھا، کیونکہ ابھی تک اس کی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ میں نے جھک کر اس کی نبض دیکھی تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ چند لمحے تک مجھے اجنبی نظروں سے گھورتا رہا، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر ایک دم اس کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک سی لہرائی اور بے اختیار اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ میں نے اس کے سینے پر آہستگی سے ہاتھ رکھ کے کہا، آرام سے لیٹے رہو، تمہیں آرام کی سخت ضرورت ہے۔ آپ یہاں کیسے آئے سائیں؟ اس نے پوچھا۔ اس کے چہرے پر اچانک رونق آ گئی تھی۔ میں تو اتفاق سے بنگلے کی طرف جا نکلا تھا۔ میں نے خون کی اس بوتل کی طرف نظریں جماتے ہوئے کہا، جس میں سے قطرہ قطرہ خون علی مراد کے جسم میں منتقل ہو رہا تھا۔ وہ حرامزادے مجھ سے آپ کا پتہ پوچھ رہے تھے۔ علی مراد نے کہا، مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ کہاں ہیں۔ اس نے کہا، اس کی آواز سے کمزوری اور نکاہت ظاہر ہو رہی تھی، اور اگر معلوم بھی ہوتا تو ہرگز نہ بتاتا۔ انہوں نے مجھے تو زخمی ہی کیا تھا، یہاں پہنچ کر میرے دونوں آدمیوں کو بھی مار دیا۔ تمہارے دونوں آدمی خیریت سے ہیں؟ وہ صرف بے ہوش ہوئے ہیں، میں نے ہنس کر کہا۔ اس دوران میں میری نظر حملہ آوروں پر جمی ہوئی تھی، مگر وہ تو ایسے خوفزدہ تھے کہ اپنی جگہ پر ساکت ہو کر رہ گئے تھے۔ مجھے یہاں لانے والا بھی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ سائیں، اب آپ اپنی امانت لے جاؤ، اب میں اس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ امانت کی بات چھوڑو، میں نے کہا، پہلے تم ٹھیک ہو کر گھر آ جاؤ، پھر امانت بھی لے لوں گا۔ میں نے وہ امانت بابا سائی کے پاس رکھوا دی تھی، وہاں سے آپ کسی بھی وقت لے سکتے ہیں۔ میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ یہ سوٹ کیس سائیں کامران کی امانت ہے۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تو میں بھڑک کر پلٹا اور برق رفتاری سے ریوالور نکال لیا، مگر آنے والے کو دیکھ کر میری نظریں جھک گئیں۔ وہ بابا سائیں تھے، ان کے عقب میں کرم علی کے ساتھ ساتھ اشرف اور خدا بخش بھی تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بھی کھل اٹھے اور بے اختیار مجھے سینے سے لگا کر بولے، کامران بیٹا، تو بہت بے مروت ہے، 1 سال سے زیادہ گزر گیا، تو نے مجھے اپنی شکل تک نہیں دکھائی۔ بابا سائیں، حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ آپ سے رابطہ نہیں کر سکا، پھر میں ملک میں تھا بھی نہیں، 1 دن پہلے ہی یہاں پہنچا ہوں۔ مجھے اخبارات کے ذریعے خبریں تو ملتی رہتی ہیں، مگر میں ان پر یقین نہیں کرتا۔ اخبارات تو یوں بھی رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ پھر وہ چونک کر بولے، یہاں علی مراد نے تمہارا کوئی سوٹ کیس میرے پاس رکھوایا ہے، تمہیں جب بھی ضرورت ہو مجھ سے لے لینا، ان کی امانت آج ہی لوٹا دے سائیں۔ علی مراد نے کہا، انہیں اب اس کی ضرورت بھی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ابھی تم میرے ساتھ بنگلے پر چلو، تمہاری امانت تمہارے حوالے کر دیتا ہوں۔ پھر شاید پہلی دفعہ ان کی نظر حملہ آوروں پر پڑی۔ وہ حیرت سے بولے، یہ کون لوگ ہیں بابا؟ کیا تمہارے ساتھ آئے ہیں؟ یہ علی مراد کو قتل کرنے آئے تھے، مگر کامیاب نہیں ہو سکے۔ انہوں نے علی مراد کے دونوں گارڈز کو بے ہوش کر دیا تھا، مگر عین وقت پر میں پہنچ گیا۔ ہم اسے قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، وہی آدمی بھرائی ہوئی آواز میں بولا جس نے مجھے زخمی کر دیا تھا۔ ہماری دشمنی صرف تم سے ہے، ورنہ اسے تو ہم بہت پہلے ختم کر چکے ہوتے۔ اور کامران سے تمہاری دشمنی کیا ہے؟ بابا سائیں درست لہجے میں بولے، ذاتی طور پر تو اس سے بھی کوئی دشمنی نہیں ہے۔ بابا سائیں کے تیور دیکھ کر وہ سہم گیا۔ میں نے تو اس سے پہلے کامران کو دیکھا تک نہیں ہے، مگر میں تو حکم کا ملازم ہوں۔ موسیٰ خان نے مجھے حکم دیا تھا کہ اچھا اب یہ بکواس بند کرو۔ بابا سائیں کو ایک دم غصہ آ گیا۔ پھر وہ دنی بخش سے بولے، تم اور اشرف یہیں علی مراد کے پاس ٹھہرو، اور دھیان رکھنا اب یہاں پرندہ بھی پل نہ مارنے پائے۔ ان لوگوں کو میں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ انہوں نے حملہ آوروں کی طرف اشارہ کیا۔ میرے کتے کئی دن سے بھوکے ہیں، ہم پر رحم کرے سائی۔ وہ دونوں گڑ گڑا کر بولے، جن کا رخ دیوار کی طرف تھا، ہم تو موسیٰ خان کو بھی نہیں جانتے، ہمیں تو یہ غلام علی لایا تھا۔ گویا اس آدمی کا نام غلام علی تھا۔ میں نے بابا سائیں کو بتایا کہ دوسرے کمرے میں بھی ان کے 2 ساتھی بے ہوش پڑے ہیں۔ اب تم ان کی فکر چھوڑو، بابا سائیں نے کہا، کرم علی ان کا بندوبست کر دے گا۔ پھر وہ علی مراد سے مخاطب ہوئے، تم گھبرانا مت، میں اس وقت تک گوٹھ نہیں جاؤں گا جب تک تم گھر نہیں آ جاتے۔ وہ میری طرف گھومے، آؤ کامران، اب تم سے بنگلے پر چل کر بات ہوگی۔ بابا سائیں کی مرسیڈیز پورچ میں موجود تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا شخص بھی میرے لیے اجنبی تھا، جس نے بڑھ کر بابا سائیں کے لیے پچھلی نشست کا دروازہ کھول دیا۔ میرا تو خیال ہے کامران کہ اب تم یہیں رہو، بابا سائیں نے کہا۔ گھر پہنچنے اور کافی وغیرہ پینے کے بعد ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے رقم کا سوٹ کیس بھی میرے حوالے کر دیا تھا۔ بابا سائیں، مجھے یہاں رہنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر میں آپ کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ حالات درست ہو گئے تو میں ہمیشہ یہیں رہوں گا۔ ابھی تو میرے ساتھی بھی میرا بے چینی سے انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں بہت جلد واپس آؤں گا، پھر میں ڈرائیور سے کہتا ہوں وہ تمہیں چھوڑائے گا۔ میرے پاس گاڑی ہے، میں نے گھڑی دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے گھر سے نکلے ہوئے کئی گھنٹے ہو گئے تھے اور اب صبح ہونے والی تھی۔ بابا سائیں کا ڈرائیور میری گاڑی بھی وہیں لے آیا۔ میں نے ڈگی کھول کے سوٹ کیس اس میں رکھا اور بابا سائیں سے بغل گیر ہو کر باہر نکل گیا۔ سڑک پر دودھ والوں، ہاکرز اور سبزی کی گاڑیوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔ میں برق رفتاری سے کورنگی کی طرف اڑا جا رہا تھا۔ میں نے یہ دھیان بھی رکھا تھا کہ کوئی میرا تعاقب نہ کرے۔ میرا کسی نے بھی تعاقب نہیں کیا تھا۔ میں جو ہی اس گلی کی نکڑ پر پہنچا جہاں ہم لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، مجھے پولیس کی 2 موبائلز دکھائی دی۔
میں گاڑی کو سیدھا لیتا ہوا وہاں سے کئی گلیاں آگے نکل گیا، پھر ایک محفوظ مقام پر گاڑی پارک کر کے میں دوبارہ پیدل وہاں پہنچا۔ گلی کے دونوں سروں پر لوگوں کے ٹھٹ لگے ہوئے تھے۔ میرا دل انجانے وسوسوں کا شکار ہو گیا تھا، کیونکہ پولیس کی 2 موبائلز عین اس مکان کے سامنے کھڑی تھی جس میں ہم مقیم تھے۔ میں نے وہاں کھڑے ایک شخص سے پوچھا، یار کیا ہوا ہے بھائی؟ اس نے غور سے مجھے دیکھا، پھر پولیس والوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اس مکان میں کسی نے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے، دونوں ہی بیچارے جوان تھے۔ میرا سر گھومنے لگا، مجھے چکر سا آیا، اور اگر میں آگے بڑھ کر دیوار کا سہارا نہ لیتا تو اوندے منہ زمین پر گر جاتا۔ تیمور کی موت کے تصور ہی سے میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میں نے بمشکل تمام اسی آدمی سے پوچھا، یہ کتنی دیر کی بات ہے؟ میں تو سو رہا تھا، اس نے جواب دیا۔ فائرنگ کے شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے جلدی سے کھڑکی کھولی تو ایک گاڑی تیزی کے ساتھ ریورس گیئرز میں گلی سے باہر نکل رہی تھی۔ یہ شاید آدھے گھنٹے پہلے کی بات ہے۔ پھر کسی نے پولیس کو اطلاع دے دی۔ پولیس تو ابھی پہنچی ہے، اس سے پہلے محلے والوں نے کسی کو اس مکان میں نہیں گھسنے دیا۔ آپ نے مرنے والوں کی شکلیں دیکھی تھی؟ میں نے ایک موہوم سی امید پر پوچھا۔ ممکن ہے وہ کوئی اور ہوں، میں نے تمہیں بتایا تو ہے کہ دونوں نوجوان تھے، اتنے جاندار تھے کہ ان کے خون سے پورا کمرہ تالاب بن گیا۔ محلے کا ایک لڑکا بتا رہا تھا کہ وہ فائرنگ ہوتے ہی وہاں پہنچ گیا تھا۔ اس نے حملہ آوروں کی شکلیں بھی دیکھی تھی، ان میں ایک گورا بھی تھا۔ وہ لوگ اپنا کام کر کے پھرتی سے فرار ہو گئے۔ میں کئی لمحے تک گمسم کھڑا رہا، پھر پولیس کی ایک ASI کو اس طرف آتا دیکھ کر سمجھ گیا۔ وہ ہمارے نزدیک پہنچا اور کسی کو مخاطب کیے بغیر بولا، مرنے والوں کے نام تیمور اور عرفان تھے، کیا تم ان لوگوں کو جانتے ہو؟ مجھے ایک دفعہ پھر چکر آیا، مگر میں نے بمشکل تمام خود کو گرنے سے روکا اور غور کرنے لگا کہ پولیس آفیسر نے وہی کچھ کہا ہے جو میں نے سنا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے کچھ پوچھنے کا ارادہ کیا، مگر اسی وقت میری گدی میں کوئی ٹھوس چیز آ لگی اور غراتی ہوئی شفاف آواز سنائی دی، چپ چاپ میرے ساتھ چلے آؤ ورنہ۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر میری گدی پر دباؤ بڑھا دیا۔ یہ ریوالور بالکل اصلی ہے اور بے آواز چلتا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر سناٹے میں رہ گیا۔ میں نے وہ آواز صرف 2-3 مرتبہ سنی تھی، مگر میں اسے لاکھوں میں شناخت کر سکتا تھا۔ وہ میرا بدترین دشمن مائیکل تھا۔ دائیں طرف مڑ کے سیدھے نکل چلو، اس نے مجھے ہدایت دی۔ میں نے اس کے کہنے پر عمل کیا اور دائیں طرف مڑ گیا، سیدھا چلنے لگا۔ سامنے مختصر سا ایک میدان تھا جہاں کوڑا کرکٹ جمع تھا اور جا بجا خودرو گھاس اگی ہوئی تھی۔ میدان کے دوسرے سرے پر بھی ویسے ہی چھوٹے اسی گز کے کوارٹرز اور پتلی گلیاں تھیں۔ وہاں بھی گلیوں کے ٹکڑوں پر لوگ کھڑے ہوئے غالباً فائرنگ پر تبصرہ کر رہے تھے۔ میں یہ ریوالور جیب میں رکھ رہا ہوں، مگر زیادہ سمارٹ مت بننا، ورنہ میں جیب کے اندر سے بھی بالکل درست نشانہ لگا سکتا ہوں۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میرا ذہن تو تیمور اور عرفان میں الجھا ہوا تھا۔ ان دونوں کی موت کے صدمے نے میرا ذہن مفلوج کر دیا تھا۔ پھر مجھے اس رقم کا خیال بھی تھا جو میری گاڑی کی ڈگی میں موجود تھی، اور کوئی موقع ہوتا تو شاید مجھے رقم کی اتنی پرواہ نہ ہوتی، مگر اس وقت تو میں بالکل کلاش ہو رہا تھا۔ اسی رقم کے حصول کی خاطر تو میں نے تیمور کو وہاں چھوڑا تھا۔ اس دوران میں ہم میدان عبور کر کے دوسری طرف پہنچ چکے تھے۔ وہیں ایک مکان کی دیوار کے ساتھ مائیکل کی گاڑی موجود تھی۔ گاڑی میں کوئی اور بھی موجود تھا جو اندھیرے کی وجہ سے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، مگر مائیکل کو دیکھتے اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی اور اب وہ رینگتی ہوئی آہستہ ہماری طرف آ رہی تھی۔ اچانک ایک مکان کی چھت پر سے کسی نے اس پر چھلانگ لگائی۔ اس کا ریوالور اندھیرے میں کہیں گر گیا، کیونکہ مجھے گرنے کی آواز سنائی دی۔ پھر کوئی ہیولا مائیکل سے گتھم گتھا ہو گیا۔ تم گاڑی والے کو سنبھالو کامران، مائیکل سے لپٹا ہوا شخص چیخ کر بولا۔ اس کی آواز سن کر گویا میرے جسم میں بجلی سی بھر گئی۔ میں اس وقت اپنے بازو کے زخم کو بھی فراموش کر بیٹھا اور ایک ہی سیکنڈ میں گاڑی تک پہنچ گیا۔ بولنے والا جو کوئی بھی تھا میرا ہمدرد تھا، مگر مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے وہ آواز کہاں سنی تھی۔ جو شخص ڈرائیونگ سیٹ پر تھا، اس سے حماقت یہ ہوئی کہ وہ مائیکل کی مدد کے لیے گاڑی سے باہر آ گیا۔ یوں اس نے میرا کام مزید آسان کر دیا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ میں نے اچھل کے ڈرائیور کی گردن پر وار کیا۔ سناٹے میں چٹاک کی آواز گونجی جیسے خشک ٹہنی توڑی گئی ہو۔ وہ دھڑام سے زمین پر گر پڑا۔ میں جانتا تھا کہ اب وہ کبھی نہیں اٹھ سکے گا۔ اسے چھوڑ کے میں مائیکل کی طرف متوجہ ہوا۔ مائیکل نے گہرے رنگ کی جینز اور ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے لباس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ میرے ہمدرد پر غالب آ چکا ہے اور اس کے سینے پر چڑھا بیٹھا ہے۔ شاید شور شرابے سے بچنے کے لیے وہ بھی ریوالور استعمال نہیں کر رہا تھا، کیونکہ وہاں سے کچھ ہی فاصلے پر پولیس بھی موجود تھی۔ پھر مائیکل نے انتہائی پھرتی سے پنڈلی کے ساتھ بندھی ہوئی کوئی چیز نکالی۔ اس نے ہاتھ فضا میں بلند کیا تو مجھے خنجر کی جھلک دکھائی دی۔ وہ اپنے شکار کے سینے پر وار کرنا چاہتا تھا۔ میں اس وقت اس کے سر پر جا پہنچا تھا۔ اس نے جو ہی ہاتھ فضا میں بلند کیا، میں نے جھپٹ کر نہ صرف اس کی کلائی پکڑ لی بلکہ دائیں ہاتھ سے اس کی گردن بھی دبوچ لی۔ اس نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی، پھر اچانک جھٹکے سے اپنی گردن چھڑا لی۔ میری ساری توجہ اس کے خنجر والی کلائی پر تھی، اس لیے وہ گردن چھڑانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ جھپٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اٹھتے اٹھتے اس نے بائیں ہاتھ کی کوہنی سے میرے سینے پر وار کیا۔ میں اس حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے انتہائی وزنی ہتھوڑا میرے سینے پر دے مارا ہو۔ میری گویا جان نکل گئی، مگر میں نے اس کی کلائی نہ چھوڑی۔ گرفت لمحے بھر کو ڈھیلی ہوئی، مگر میں نے فوراً ہی اس کی کلائی مزید مضبوطی سے پکڑ لی۔ اس نے دوبارہ کوہنی سے میرے سینے پر وار کرنا چاہا، مگر اب میں سنبھل چکا تھا۔
میں نے اپنے سینے اور کوہنی کے بیچ میں بائیں کلائی اڑا دی، پھر میں نے اس کے دائیں ہاتھ کو زوردار جھٹکا دیا۔ خنجر اس کے ہاتھ سے نکل کر اندھیرے میں کہیں گر گیا۔ میں نے گھٹنے سے اس کی کمر پر وار کیا، وہ اوندے منہ گرا تو زمین پر پڑا ہامتا رہا۔ ناؤ گیم از اوور مسٹر مائیکل، میں نے درست لہجے میں کہا اور اپنا ریوالور نکال لیا۔ فائر مت کرو، وہ شخص اچانک بولا جس نے مائیکل پر چھلانگ لگائی تھی۔ لمحے بھر کو میرا دھیان بڑھ گیا، مائیکل کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ وہ برق رفتاری سے اٹھا اور اندھیرے میں چھلانگ لگا دی۔ میں نے پہلے اس پر فائر کرنے کا ارادہ کیا تھا، مگر یہ سوچ کر رک گیا کہ دھماکے کی آواز سے پولیس ادھر متوجہ ہو جاتی۔ دوسرے ہی لمحے میں نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگا دی، مگر وہ تو اندھیرے میں کسی چھلابے کی طرح غائب ہو چکا تھا۔ اس کمبخت نے شاید کریپ سول والے جوتے پہن رکھے تھے کہ قدموں کی آواز بھی نہیں سنائی دے رہی تھی۔ میرے قدموں کی دھمک البتہ سناٹے میں گونج رہی تھی۔ پھر کسی گاڑی کا انجن سٹارٹ ہوا اور فوراً ہی گاڑی روانہ بھی ہو گئی۔ میں خود کو لعنت ملامت کرتا ہوا واپس وہیں پہنچ گیا جہاں مائیکل سے معرکہ ہوا تھا۔ مائیکل پر حملہ کرنے والا شخص شاید میرے ہی انتظار میں کھڑا تھا، اسے تو میں بالکل ہی بلا بیٹھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ بچ کر نکل گیا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، ہاں بس مجھے سے چوک ہو گئی۔ میں نے اپنا پھولا ہوا سانس درست کرنے کی کوشش کی، مگر اس پر فائر کر دیتا تو وہ مرتا نہیں تو زخمی ضرور ہو جاتا۔ پھر میں چونک کر بولا، مگر تم کون ہو؟ تمہاری آواز تو مجھے جانی پہچانی لگ رہی ہے، مگر یہ یاد نہیں آ رہا کہ تم سے کب اور کہاں ملاقات ہوئی ہے۔ وہ شاید میرے خیالات پڑھ رہا تھا، ہنس کے بولا، فی الحال اپنے ذہن کو مت تھکاؤ، اگر میری شکل دیکھ کر بھی تم مجھے نہ پہچانے تو میں اپنا تعارف خود کرا دوں گا۔ پھر ہم لوگ اس طرف بڑھنے لگے جدھر میں نے گاڑی پارک کی تھی۔ اس اجنبی کے ساتھ ساتھ تیمور اور عرفان کی فکر بھی تھی۔ خاص طور پر مجھے تیمور کی موت کا صدمہ تھا، وہ گویا میرا دایاں ہاتھ تھا، میں اس پر اندھا اعتماد کرتا تھا۔ بے شمار موقعوں پر اس نے میرے لیے جان کی بازی لگائی تھی۔ تیمور کو یاد کر کے میرے سینے میں ایک ہوک سی اٹھی، نہ جانے اللہ تعالیٰ نے مجھے کس آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ میرے سب جانثار ایک ایک کر کے مجھ سے بچھڑ رہے تھے۔ گلوریا کی طرف سے تو پھر بھی مجھے ایک آس تھی کہ اس کے زندگی کے امکانات 50-50 تھے۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔